स्मोक की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। पंजाब के बाद सिंध के कई इलाके भी स्मोक की लपेट में आ गए। नासा की खला से ली जाने वाली तस्वीर में लाहौर और मुल्तान पर स्मोक वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1112 हो गया। पेशावर 274 पॉइंट्स के साथ तीसरे, इस्लामाबाद का तीसरा नंबर, AQI 257 रिकॉर्ड। स्मोक और धुंध से हद निगाह सिफर, फिजाई और जमीनी ट्रैफिक शदीद मुतासर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M2 लाहौर तक, कोट मोमिन M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम, M3 फैजपुर ता दरखाना, M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा ता ठोकर न्याज बेग, बलकसर इंटरचेंज। स्मोक से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में दुकानें रात 8 बजे बंद करा दी गई। पुलिस का बाजारों में गश्त। गुजरांवाला में दुकानें बंद न करने पर 3 गिरफ्तार। चारों अजला में रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर फेस्टिवल्स, कंसर्ट्स पर पाबंदी। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक रहेगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत सजा दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट का प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। 41 एमरजेंसी एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। क्रैकडाउन के लिए 12 नाके भी कायम। एंटी स्मोक स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्मोक की वजह से तफरीही मकामात बंद। बाग़ जना माल रोड गेट से स्टूडेंट्स को दाखिल होने से रोक दिया गया। पंजाब के तमाम अजला में शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। यूनिसेफ का पंजाब भर के बच्चों की सेहत बारे इज़हार तशवीश। बादल बरस पड़े पंजाब के बालाई इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पहाड़ों पर गिरते बर्फानी गालों से सर्दी में इजाफा। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा भतीजा जाँ बहक। सवाबी शहरों गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तूफानी। मकामी बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। लोअर दीन में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। वादी कागान, झील सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी, लुलसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। न्यू मरी और गिरदनवाह में बारिश और जालाबारी। कोटली सतियां और गिरदनवाह में भी बारिश और जालाबारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश। जेहलम वैली में बर्फबारी। बाग, हजीरा और तत्तापानी में भी बारिश। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अरब इस्लामी सरबराही इजलास का आलमी बरादरी से इसराइल को हथियारों की बरामद और तरसील पर पाबंदी का मुतालबा। एलामिया में 1967 की सरहदों से पहले वाली फलस्तीनी रियासत कायम करने आलमी बरादरी से फलस्तीनी शहरियों की नस्ल कशी रुकवाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया गजा और लेबनान पर इसराइली हमले बंद किए जाएं। सलामती कौंसिल इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करे। फलस्तीनी रियासत के मुतल्लिक बैनुल अक़वामी आगाही मुहिम चलाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज इक़दाम से रोकने के लिए इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनियत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। We reiterate our unwavering support to establish an independent, viable and contiguous state of Palestine with Al-Quds Sharif as its capital. This conference must call for an immediate and unconditional ceasefire, impose an immediate arms embargo on Israel, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. फौरी जंग बंद करके इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा के मकीनों को अशियाए खुरनोश और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल को इमदाद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। गजा में लाखों बेघर, भूख और अफलास के डेरे हैं। फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। इसराइल जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका। इसराइली जराइम नस्ल कशी के मुतरादिफ। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई पर जोर देना होगा। लबनान और ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम भी तशवीशनाक। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल आलमी कवानीन की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करता रहेगा। अक़वाम
متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کی جائے، فلسطینی صدر محمود عباس کا عرب اسلامی سربراہی کانفرنس سے خطاب، کہا اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل درآمد تک اسرائیل کی رکنیت معطل رکھی جائے، تمام ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو ترک کیا جائے۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا اسرائیلی جارحیت کے باعث لبنان تباہی کا شکار، لبنانی ریاست اور اداروں کی حمایت جاری رکھی جائے، لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے ہزاروں شہادتیں ہو چکی، اسرائیلی جارحیت فوری روک کر غزہ اور لبنان کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے۔ ترک صدر طیب اردگان نے کہا اسرائیل فلسطین کا وجود مٹانے پر تلا ہوا ہے، تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے، آپس کے اختلافات ختم کر کے مسئلہ فلسطین پر یکجا ہونا چاہیے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا غزہ اور لبنان کے خلاف اسرائیلی جنگ کو فوری طور پر روکا جائے، عملی اقدامات نہ اٹھا کر فلسطینیوں کی نسل کشی میں ہم بھی شریک ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا غزہ اور لبنان جنگ کے باعث دنیا اور خطے کا مستقبل خطرے میں ہے، فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت کر دی، پاکستان کا مساوی اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا غزہ میں جاری نسل کشی جنگ نے ثابت کر دیا ہے سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہی، جس کی بڑی وجہ مستقل ارکان کا فیصلہ کن اقدام پر متفق نہ ہونا ہے۔ منیر اکرم کا کہنا تھا نئے مستقل ارکان کا اضافہ سلامتی کونسل میں مفلوجی کو مزید گہرا کرے گا۔ کوئی بھی ملک جو سلامتی کونسل میں بار بار موجودگی چاہتا ہے اسے جنرل اسمبلی کی طرف سے باقاعدہ انتخابات کے جمہوری عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ منیر اکرم نے کہا نہ تو عرب گروپ اور نہ ہی OIC کے ممالک ایسی اصلاحات کو قبول کریں گے جس میں انہیں منصفانہ نمائندگی نہ ملے۔ جو حملہ اور خودکش وہ شاہ فہد عرف آفتاب کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشا والا بھی تھا جس کا نام فرحان تھا، فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خرید رہے تھے وہ یہ لوگ شامل تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، حملے میں ملوث خاتون اور ماسٹر مائنڈ سمیت 3 دہشت گرد گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ حملے کی تحقیقات مکمل کر لیں، حملہ آور شاہ فہد کی شناخت ہاتھ سے ہوئی۔ حملے میں استعمال گاڑی کراچی کے ایک شو روم سے 71 لاکھ میں خریدی گئی، ادائیگی ہب کے نجی بینک کے ذریعے کی گئی، بینک ملازم بلال نے سہولت کاری کی۔ خودکش حملہ آور خود بھی گاڑی خریدنے کے لیے ساتھ گیا تھا۔ 4 اکتوبر کو حملہ آور چیکنگ میں نرمی کے لیے گل نساء نامی خاتون کو بھی گاڑی میں کراچی ساتھ لائے تھے۔ رکشہ ڈرائیور فرحان اور سعید سہولت کار تھے، ان کی شناخت CCTV سے ہوئی۔ ملزم دانش نے آخری مرحلے میں بم نصب کیا۔ پاک چین تعلقات کو کمزور کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، پاک چین تعلقات خطرے میں ڈالنے کی تمام کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چین پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی اور لوگوں کے ذریعے معاش کو بہتر بنانے کی حمایت جاری رکھے گا، دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون مضبوطی سے آگے بڑھے گا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر جنرل لی کیاؤمنگ سے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی بیجنگ میں ملاقات، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کا دہشت گرد حملے میں چینی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل کے معاملے پر اجلاس، سربراہ آئینی بینچ کو مقدمات کی درجہ بندی کا حکم، سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق اجلاس سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں ہوا۔ اجلاس میں آئینی بینچ کی ورکنگ اور طریقہ کار پر غور، جسٹس امین الدین خان کو اسٹاف کی جانب سے آئینی مقدمات بارے بریفنگ دی گئی، انسانی حقوق کے مقدمات سمیت دیگر کیسز پر بحث۔ سربراہ آئینی بینچ 2 سینئر ججز سے مل کر مقدمات مقرر کریں گے، 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے گی۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملکی سیاست میں کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے. بانی تحریک انصاف سے کسی ڈیل کا علم نہیں, سنی سنائی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں. 26ویں آئینی ترمیم پر مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملا. مظاہرے اور جلسے پی ٹی آئی کا حق, ان کو روکنا نہیں چاہیے. مشیر وزیر اعظم کا اپوزیشن سے مذاکرات کا دعویٰ, تفصیلات پہلے شیئر کرنے سے گریز. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی. فی الحال لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی. بانی پی ٹی آئی اپنے دشمن خود ہیں. گنڈاپور کے ملے ہونے پر مجھے شک ہے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. گنڈاپور اس بار خود ٹھیک ہو جائے گا یا کر دیا جائے گا. کس نے کیا ڈرامہ کیا, یہ بات بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سب کو پتہ ہے. آئینی ترمیم کے لیے بندے اٹھانے والی بات درست نہیں, سب ڈرامہ تھا. گھر بیٹھ کر تنقید کرنے والوں کو تحریک انصاف کا نہیں سمجھتا, ان کی ناراضی بھاڑ میں جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ناراض کارکنوں کے حوالے سے سوال کا جواب. صحافی کو کہا جن کی بات کر رہے ہو یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے, یہ ڈی ٹاک میں بھی نہیں ہوں گے. میری پارٹی ہے, مجھے پتا ہے کون کیا ہے. یہ خود نکلتے نہیں, بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں, باہر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو تنقید کرتا ہے پہلے اپنی ویڈیو تو دکھائے کہ خود کہاں تھا. پی ٹی آئی میں کوئی کنفیوژن نہیں, سب ایک پیج پر ہیں. احتجاج کرنا ہمارا حق, حتمی کال پلان کے مطابق دی جائے گی. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کارکنوں کو کافی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا, روز نکالنا آسان نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ملک بھر میں جلد سے جلوس اور میٹنگز ہوں گی. پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا تاریخ کا اعلان جلد کروں گا. رابطوں اور باتوں کے ڈرامے بھی بہت دیکھ لیے, عوام اور کارکنان اب بے چین ہو چکے. آئی ایم ایف مشن کی پاکستان آمد. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پوچر کی ملاقات آج ہوگی. آئی ایم ایف کو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی پر بریفنگ دی جائے گی. قبل ازیں آئی ایم ایف کی ٹیم نے ایف بی آر کے حکام کے ساتھ مذاکرات کیے. چیئرمین ایف بی آر کی سربراہی میں ٹیم کی جانب سے آئی ایم ایف کو بریفنگ دی گئی. ایف بی آر حکام نے بتایا کہ پہلے 3 ماہ میں 2652 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا. جولائی تا اکتوبر 4 ماہ میں ٹیکس ہدف میں 190 ارب شارٹ فال رہا. رواں سال انکم ٹیکس گوشواروں میں 76% اضافہ ہوا. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح سے ملاقات. حالیہ اقتصادی تعاون کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال. کہا سعودی وزیر کا حالیہ دورہ پاکستان کے لیے سنگ میل تھا. دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں. فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کی سائیڈ لائنز پر سعودی ولی عہد سے ملاقات مفید رہی. پاک سعودی بزنس فورم نے نئی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی. وزیر اعظم شہباز شریف کوپ 29 کانفرنس میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچ گئے. آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کے موسمیاتی ایکشن سمٹ سے خطاب کریں گے. شہباز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار اور دیگر سینئر حکام بھی موجود. کانفرنس آف دی پارٹیز کا 29واں اجلاس 22 نومبر تک جاری رہے گا. سمٹ میں کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی, گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار اور اس کے لیے مالی وسائل کی فراہمی. حج کوٹا 1,79,210 مقرر. سرکاری حج اسکیم کے اخراجات 10 لاکھ سے 11,75,000 روپے کے درمیان متوقع. وفاقی وزیر مذہبی امور چوہدری صالح حسین کا حج پالیسی 2025 کا باضابطہ اعلان. کہا سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت حج کوٹا 50-50%. عازمین حج کے لیے رقم کی قسطوں کا نظام متعارف کرا رہے ہیں. قرآن اندازی کے 10 دن کے اندر 4 لاکھ روپے اور بقیہ رقم 1 تا 10 فروری 2025 کے درمیان جمع کرانا لازمی ہوگا. پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. بیمار اور متعدی امراض میں مبتلا افراد رواں سال حج پر نہیں جا سکیں گے. وفات کی صورت میں حاجی کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے امداد. زخمیوں کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. امریکی جھنڈا لہرانا اپنے امریکی آقاؤں سے وفاداری کا عہد کرنا تھا. جو ہار نہیں مان رہا تھا اب ہر روز این آر او مانگ رہا ہے.
وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں جنہوں نے امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنی تھی وہ امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں. فتنہ اور فتنے کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں. ثوابی جلسے کے فلاپ شو کے بعد گنڈا پور اور پارٹی رہنما آپس میں الجھ پڑے. گنڈا پور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں. پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے. ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا جعلی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا امریکی جھنڈا جعلی حکومت کے کارندوں نے سازش کے تحت لہرایا. جعلی حکومت اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی ماہر. ایسی حرکتوں سے جعلی حکومت بانی پی ٹی آئی کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتی. واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے واقعے پر برہمی کا اظہار کیا. جھنڈا لہرانے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اسموک کنٹرول کرنے کے اقدامات میں حکومتی محکمے ناکام. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. کہا 2 ماہ پہلے اسموک کی صورتحال ابتر ہو چکی. سب کی زندگیوں کا معاملہ لیکن ادارے کردار ادا نہیں کر رہے. جسٹس شاہد کریم نے کہا جب آپ نے بائکس کا اعلان کیا اور میں نے آرڈر پاس کیا تو سب نے باتیں کی. اب باہر جا کر صورتحال دیکھیں. بارہا کہا اسموک آ گئی تو اس کے بعد کچھ نہیں کر سکیں گے. حکام ٹس سے مس نہ ہوئے. مختلف محکموں سے رپورٹ طلب. سماعت 12 نومبر تک ملتوی. سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اسموک کنٹرول میں ناکامی کے عدالتی ریمارکس پر اظہار افسوس. کہا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی عدم موجودگی کا مطلب اسموک کنٹرول کرنے میں ناکامی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 ارب اسموک 100 ارب روپے ماحولیاتی بہتری کے لیے مختص کیے. آلودگی پھیلانے والے 600 سے زائد بھٹے گرا دیے. عدالتی ریمارکس سے 24 گھنٹے کام کرنے والے فیلڈ افسران کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. کورٹ جہاں جہاں نشاندہی کرے گی مزید بہتری لائیں گے. کبھی نہیں کہا سب کچھ کر لیا. اسموک کا مسئلہ سب نے مل کر حل کرنا ہے. چاہتے ہیں اسٹیل مل دوبارہ بحال کروائیں. روسی سفارت خانہ ہماری مدد کرے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی روس کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو. مراد علی شاہ نے تجویز دی اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگایا جائے تو بہتر ہوگا. روسی سفیر نے کہا اگلے ہفتے روس اور پاکستان کے ماہرین آن لائن اسٹیل مل کی بحالی پر تبادلہ خیال کریں گے. آن لائن تبادلہ خیال کے بعد روس کا وفد اسٹیل مل کا دورہ کرے گا. وزیر اعلیٰ سندھ اور روس کے سفیر کا 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق. مراد علی شاہ کہتے ہیں رشین الیکٹرک بسز کراچی میں لانے پر بات چیت ہوئی.